विश्वास और अकीदे का, इसमें कोई तब्दीली नहीं। वो जो बदलती सदलती रहती हैं चीजें, हर नबी की अपनी अपने उसूल और शरीयत है, उसको कहा जाता है शरीयत। मैं उसको इस्लाम कहा जाता है। मैं कहीं इस्लाम का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं दीन दीन दीन। दीन एक है इब्तदा से लेकर, यानी मनु से लेकर हजरत मोहम्मद तक, इस दीन में कोई अंतर नहीं है। एक ईश्वर में, एक अल्लाह में विश्वास, ये मनु से चला आ रहा है, जिनको आप पहला पैगंबर मानते हैं तब से चला आ रहा है। जो 7वीं शताब्दी में प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया वो इस्लाम था। वो फिर आपने इस्लाम कर, वो दीन था। नहीं, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया उन्होंने तो फिर पूरा तरीका बताया ना। उन्होंने दीन दिया, अकीदा। इस अकीदे के अलावा आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, अपने अल्लाह की इबादत कैसे करे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ क्या, ये सब इस्लाम है। ठीक, वो चीज जो विश्वास और अकीदे से ताल्लुक रखती है उसको इस्तिलाह में दीन कहा जाए। मेरी पूरी तकरीर के अंदर दीन दीन दीन, मैं ये समझाना चाहता हूं कि दीन नाम किस चीज का है, दीन अकीदे का नाम है। इस्लाम के अंदर तमाम अकीदे, तमाम इबादत, तमाम रहन सहन, जो भी एक बिखरी हुई, तमाम बिछी हुई चीज है कि इंसान अपना जीवन किस तरह व्यतीत करे जिससे उसका अल्लाह राजी हो जाए, उन तमाम चीजों को अपने अंदर लिए हुए इस्लाम है। ये बदलती रही हैं, लेकिन अकीदा और दीन कभी नहीं बदला। अच्छा, अगर पहले जो ईश्वर की संतान जो भारत में पैदा हुए, भारत की धरती पर, वो मनु थे या फर्स्ट प्रॉफिट थे, पहले पैगंबर थे। चलें ठीक, ईश्वर अब इसको हम वो है कि लम यलिद वलम यूलद। बहुत बारीकी में जाएंगे तो टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। दीन के बारे में जब बात करेंगे बारीकी में जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक। मनु जो हुए, उनको आप आदम कहते हैं, आदम कहते आप कहते हैं, वो हुए। तो कल मुझसे किसी ने पूछा सोशल मीडिया पर कि इसका क्या मौलाना साहब ये कहना चाहते हैं कि फिर तो पूरी दुनिया में, क्योंकि फिर तो सृष्टि की शुरुआत वहीं से हुई, इंसान वहीं से पैदा हुआ है तो वहीं से शुरुआत हुई, पूरी दुनिया मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं है, पूरी दुनिया जो उनके रास्ते पर चलेगा उसको हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए उन्होंने एक अकीदा दिया था, दीन जिसको मैं कहता हूं। और वो यही चाहते थे, और हर नबी ये चाहता है कि अल्लाह के पास उसकी कुर्बत, उसकी रहमत हासिल करने के लिए उसे एक अल्लाह, एक ओम को मानना होगा। जब मनु मर गए, चले गए, कितने दिन जिए उसको अल्लाह ही जानता है। उनके बाद उनकी औलाद 10, 20, 100, 50 पीढ़ियों के बाद वो भी दाएं बाएं होने लगी, तो अल्लाह ने दूसरा नबी भेज दिया, आसमान से नहीं, उन्हीं में पैदा किया। उनका नाम है शीस। वो भी कहा जाता है कि हिंदुस्तानी में उनकी कब्र है अयोध्या के अंदर। आज भी दुनिया जानती है कि ये शीस की कब्र है। ये दूसरे नबी थे। वो वही चिराग जलाया उन्होंने जो बाप ने चलाया था, वही एक ईश्वर, एक ओम, एक अल्लाह। उसके बाद अपने भाइयों को वो पैगाम दे करके जब उनकी मौत आई वो भी चले गए। फिर 10, 20, 100, 50 पीढ़ियों के बाद दाएं बाएं होने लगे। अल्लाह ने तीसरा नबी भेज दिया, इदरीस उनका नाम है जी। उन्होंने वही अपना चिराग नहीं जलाया, हर एक वही चिराग जला रहा है जो दादा जला करके गए। वो चले गए, फिर 10, 20, 25, 50 पीढ़ियों के बाद दाएं बाएं लोग होने लगे। अल्लाह ने मनी वही हजरत नूह, उनको भेज दिया। उन्होंने वही चिराग जलाया। एक तूफान आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। फिर दुनिया शुरू हुई। उनके 3 बेटे थे, हाम, साम, याफिस। उनसे फिर औलाद चली दुनिया, दोबारा दुनिया आबाद, मगर चिराग उन्होंने वही जलाया जो परदादा का चलाया वो चिराग। फिर आदम, अब इब्राहिम आए, और फिर उसके बाद बहुत आखिर में हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपना कोई चिराग दीन और अकीदे में नहीं जलाया। वही चिराग जो भारत की धरती के ऊपर मनु ने चलाया था, वही चिराग चलाया। इसलिए सारे अंबिया जितने भी रसूल हैं, नबी हैं, सबको जो रास्ता निकलता है, जो वो बताते हैं अल्लाह के मखलूक को, वो वही रास्ता है जिसका चिराग सबसे पहले भारत की धरती के अंदर मनु ने जलाया है।
مولانا صاحب، اب جو پروفٹ آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کو ہندو دھرم میں لوگ اوتار بھی کہتے ہیں، تو وہ جو اوتار آتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آدھار کارڈ دیکھ کر تو آتے نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، کہ سکھ ہے، وہ تو پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. پوری انسانیت. تو ایسے ہی جیسے آپ نے بھی ایک لمبی جو اسلام کی ہسٹری میں جو لسٹ ہے وہ آپ نے بتائی کہ یہ پروفٹ آئے، یہ ان کے بعد یہ آئے، ایسے ہی باقی دھرموں میں بہت سارے لوگ ہیں. لوگ جیزس کو پروفٹ مانتے ہیں، گرو نانک دیو جی کو پروفٹ مانا جاتا ہے، بدھ کو پروفٹ مانا جاتا ہے، ایسے ہی رام کرشن شیو سب کو تیرتھنکر مانا جاتا ہے. مہاویر جو ہیں وہ بھگوان نہیں مانتے، لوگ ان کو مانتے ہیں، ہمارے بیچ میں ہی تھے، ہم کو راستہ دکھانے آئے تھے. تو پھر ایسے ہی پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پروفٹ ہیں ہر دھرم کا ویکتی سب کو مانے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، آیا نہیں ہے کوئی، اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ایک ہی عقیدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کہتا ہے مجھے پوجو، یا اس کو پوجو، یا سورج کو پوجو، یا چاند کو پوجو، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے. نبی کی تعلیم ایک ہی ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو پوجو. نبی ہو دنیا کے اندر اور جس کا نبی ہے اس کے خلاف کسی اور کو پوجنے کی دعوت دے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو. بہت ایشوری باتیں ہو گئی، میں آپ کو تھوڑی دنیاوی باتوں میں لانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی. میں دنیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ میں جانتا ہوں. دیکھیے، میں تو جس دن سے آنکھ کھولی ہے آج تک 81 سال میری عمر ہے، میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں. میں تو جو پڑھتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں وہی جانتا ہوں. میں تو اب وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے کہا کی بات یا سیاست کی بات نہ لیجیے. نہیں، سیاست کی نہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کل یہ باتیں کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی تم کو گھر واپس بھیجنا ہے، تم کو واپس. ہمارا گھر ہے، ہم تو اپنی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات اکثر آر ایس ایس کی طرف سے کہی جاتی ہے، یا آر ایس ایس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کو نہیں جانتے، اپنے دین کو بھی نہیں، وہ چاہے آر ایس ایس کے ہوں چاہے غیر آر ایس ایس. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر واپسی کی باتیں شروع ہوئی تھیں پچھلے کچھ سالوں میں، اور آپ نے کل جو شبد استعمال کیا اس کو لے کر کے بھی کنٹروورسی ہوئی. آپ نے کہا، جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں سمجھتے اپنے دھرم کو، کل آپ نے شبد استعمال کیا تھا یہ جاہل ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ سیدھے موہن بھاگوت کو سرسنگ چالک جو آر ایس ایس ہے ان کو جاہل کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو ان کو کہا کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں نے تو میرے الفاظ جو وہاں ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. جاہل کا لفظ یہ ہندوستان کی زبان کے اندر خراب ہے. عربی زبان کے اندر جاہل کا لفظ ہے نہ جاننے والے. ہماری اردو، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ جو منی تھے، کیا نام تھا ان کا، جو چلے گئے اٹھ کر، لوکیش منی جی، وہ میری زبان کو سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ میں جو اردو بولتا ہوں اس اردو کے اندر بہت سے شبد فارسی کے ہوتے ہیں، بہت سے شبد عربی کے ہوتے ہیں. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھے. انجان نہ جاننے والا آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. میں ان کو جاہل نہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ شریف آدمی ہیں، اپنے مزاج کے اعتبار سے اچھے آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن وہ اگر یہ کہتے ہیں اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے. ہمارے پوروج تو منو ہیں، وہ سب سے پہلے بھی پورو ہے. ہمارا سر انہی کی چوکھٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوم کی عبادت وہ خود کرتے تھے، ہم کو کہتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ آپ کے ادھیویشن میں یہ کہا گیا کہ ہماری آر ایس ایس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے من بھید بھی نہیں ہے، ہمارے بس مت بھید ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، سامنے سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا. میں تو ملا ہوں ان سے 10 منٹ کا وقت. انہی کو جاہل کہہ دیا؟ نہیں، میں انہیں جاہل نہیں. میں تو بار بار میری تقریر کو آپ سے میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پوروجوں کی طرف جائیں. ہمارے پوروج تو منو ہیں، اور کون ہے ہمارا پوروج؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ جاہل ہے. بتائیے، آپ میری تقریر کو سنیے. میں نے اگر کہا ہو کہ سنچالک جی جاہل ہے تو میں گناہگار ہوں. میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا گھر واپسی کی بات کرنے والے. گھر واپسی انہوں نے کرتے ہیں گھر واپسی؟ نہیں، انہوں نے گھر واپسی کی بات نہیں کی. انہوں نے تو پوروجوں کی بات کی ہے. آپ کسی بات، دو چیزوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں آپ. جو گھر واپسی کی وہ نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں. میں نے موہن بھاگوت جی نے گھر واپسی کی بات نہیں کی. وہ یہ کہا اپنے پوروجوں کی طرف جائیں. میں نے تو نہیں کہا جاہل ہے.
یہ تو دنیا آج کل زمانہ ہے آپ کے اس ٹیلی ویژن کا، آپ جو چاہیں کسی کے اوپر لگا دیں. یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھا. میں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا موہن بھاگوت جی کے لیے کہ وہ جاہل ہے. کہہ رہے ہیں لوگ، اپنی اڑا رہے ہیں بے سر و پیر کی. وہ خلیل خان بغیر پر کی فاختہ اڑایا کرتے تھے، ایسے ہی وہ بھی اڑا رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. میں نے گھر واپسی کی بات کرنے والوں کے لیے کہا. میں نے موہن بھاگوت جی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہے. یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے. کل سے چرچا چل رہی ہے. نہیں اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میں نے آپ سے آپ نے کلیریفائی کیا اس بات کو. اب یہی بات پوروج والی بات پر کہ یہ منو سے لے کر کے پروفٹ محمد تک کے بیچ میں بھی تو زندگی گزری ہے نا. یہ ہزاروں جتنے بھی ورش وہ رہے ہیں، تو پھر وہ کون ہوئے ہم سب کے، وہ کون ہوئے آج اس دھرتی پر جینے والے؟ وہ بھی ہمارے باپ ہیں نا. اب یہاں سے لاتا ہوں. الزام یہ ہے جو اکثر یہ بحث ہے ہی اس لیے، ورنہ یہ بحث ہی نہ ہو. جو لوگ آج جن کو آپ کہہ رہے ہیں گھر واپسی کرنے والے جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آج کسی دوسرے دھرم کو ماننے لگے ہیں وہ یہ مان لیں کہ بھئی ہم پہلے ہم انہی کے اولاد تھے، ہم انہی کے سنتانے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بغیر باپ کے کیسے ہو گئی اولاد؟ ارے بھئی ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں. یہ سب انہی باپ دادا کی اولاد ہے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے. ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہی دین بتا رہے ہیں جو منو کا دین تھا. ہم اسی کے اوپر چلے گئے. ہم نے اپنے سب سے پہلے پوروج کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. اس میں کیا بات ہے؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے. ہمارا باپ چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو. اس لیے ہم ان کو کیسے برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں برا بھلا کہتے. یہ کہہ دینا کسی کو کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے، یہ برا بھلا نہیں ہے. ٹھیک مولانا صاحب، جو آپ کے پرستاو پاس ہوئے ہیں اس پر میں آتا ہوں کچھ بات. اب آپ پرستاو کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، جو وہ ہیں مولانا محمود صاحب. ایک دو موٹی باتیں، زیادہ نہیں. جیسے اس میں آپ لوگوں نے اس پر چرچا بھی کی اور یہ پرستاو میں بھی آیا کہ دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے اور اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے میڈیا کو بھی کافی حد تک ذمہ دار مانا ہے. یہ تو میری پھر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پر بھی آپ کی بات سامنے رکھوں. تو اسلامو فوبیا کو لے کر پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ لوگ اسلام سے ڈرا رہے ہیں یا اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اسلام لوگوں کو نہیں ڈراتا. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جنت کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ. اللہ کی رحمت اس طرح ملے گی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پڑوسی کو مت ستاؤ. جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو سہالی دو، جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم اس کو دو، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لو. لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو جانتے ہی نہیں. میں اگر یہ کہہ دوں گا کہ نہ جانتے ہیں، جاہل ہے، تو آپ کہیں گے تم نے جاہل کہہ دیا. میں کہتا ہوں جاہل کا مطلب ہے کہ جانتے ہی نہیں اسلام کو. اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو ایسے رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور اللہ کے سامنے اس طرح رونے اور اللہ سے بھیک مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے گا. لیکن آپ پڑھیے تو اسلام کو، دیکھیے تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں پہ. یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات تو خراب نہیں ہیں. ہم اپنا قصور مانتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی یعنی صحیح تصویر اسلام کی جیسی ہمیں یا مسلمان کو پیش کرنی چاہیے تھی دنیا کے سامنے، ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور، ہماری اپنی جہالت ہے، بدقسمتی ہے ہماری. ورنہ اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ کے کل 23 سال کی زندگی کے اندر ساری دنیا کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہو جاتا؟
یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے. وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا تھا، جب معاہدے کے خلاف ورزی مکے والوں نے کی ہے، 8 سال کے بعد مرد صرف 10,000 کی فوج لے کر کے پہنچا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. یہ جو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اپنے کردار سے ہمارا کردار خراب ہے، اس لیے یہ ہمارا قصور ہے. ہم اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر پا رہے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر کوئی عیب اور بری چیز نہیں. اسلام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں. جی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا، جبر سے پھیلا. غلط ہے. اسلام کبھی تلوار نے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہنچا. کوئی کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. تعلیم دے کے کہاں تعلیم تلوار کی زور سے، کہاں ہم نے تلوار کسی کی گردن پر رکھ کر یا اسلام کو قبول کرو ورنہ سر کاٹ دیا. اگر اس طرح کسی نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، کبھی وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے تو کل اپنی تقریر میں بھی کہا، زبردستی مسلمان کو غیر مسلم کمیونسٹوں نے بنایا. وہاں قرغیزستان کو ختم کر دیا، ترکمانستان کو ختم کر دیا، تاجکستان کو ختم کر دیا، ازبکستان کو بلڈوزر چلا دیے مسجدوں کے اوپر، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن 90 سال کی کوشش کے بعد جب کمیونزم ٹوٹا تو پھر مسجدوں سے وہی آواز آنے لگی جن کو سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گیا، وہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. کبھی ختم نہیں ہوتا دین. دین تو نام ہے دل سے کسی چیز کو قبول کر لینے کا. جب تک دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اسے مسلمان کہا جائے گا، نہ اسے غیر مسلم کہا جائے گا. جی، اب جیسا آپ نے کہا کہ اسلام کی صحیح تصویر یا اس کی صحیح جو نصیحتیں ہیں وہ اگر نہیں پہنچا پا رہا کوئی تو کمی وہاں پر ہے، تو پھر اسلاموفوبیا کے لیے کس کو ذمہ دار مانیں گے؟ یہ وہ دشمن ہے اسلام کے، جو اسلام کی غلط تصویر، انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو کہیں ہمارے ملکوں کے اندر اسلام ہی اسلام نہ آ جائے. اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ قبول لوگ اسلام کو کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اس کے باوجود اس پر، اور اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہو دنیا کے اندر تو اسلام سے بڑا پھیلنے والا ہے دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں. مولانا صاحب، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ میرے من میں بھی سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. لوگ یہ کئی بار یہ بات کرتے ہیں جب دھرم کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی ہم کوئی غلط گھٹنا ہوتی دیکھتے ہیں، مان لیجیے آتنکوادی گھٹناؤں کے ساتھ جب جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، یا یہ اسلام یہ اصلی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. تو پھر اصلی اسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے مولانا صاحب مانتے ہیں اسلام کو، مان لیتا ہوں. اب اسلام کے نام پر جتنی ریاستیں بنی وہی تو ہمارے سامنے ماڈل ہو سکتا ہے نا. تو کیا افغانستان ماڈل ہے ہمارا؟ یا اسلام کا ماڈل اسٹیٹ ہمارا ماڈل اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہیں. آپ سمجھیں اس بات. جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی سے دین کو صحابہ نے سیکھا جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے. وہ اصل ماڈل ہے. اگر کوئی اس کے مطابق رہتی دنیا تک قیامت تک کام کرے گا، صحابہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد نے یہ فرمایا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یا صحابہ نے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے رسول اللہ سے لیا ہے ان کی سمجھ اور تعلیم کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں ہے. ہم 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. نہیں، میں تو پھر جو دکھ رہا ہے اسی کی بات کروں. یا افغانستان میں جو ہو رہا ہے، بچیوں کو نہ پڑھنے دینے جانے دینا، ان کو نوکری نہ کرنے دینا، باہر نہ نکلنے دینا. نہیں، ہم اس کی تائید میں نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے. اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ماں جو بے پڑھی لکھی ہے وہ اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم پر انہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان بچوں کو سکھا نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی، ٹیوٹر نہیں بن سکتی ان کے لیے. اس کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، بے پردگی،
مخلوط تعلیم مردوں کے ساتھ جوان لڑکی اور جوان لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا بے محابہ، اس سے عفت، پاک دامنی اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، الگ اسکول بننے چاہیے، الگ اسکول کے اندر الگ تعلیم دینی چاہیے، اختلاط مردوں کے ساتھ، ان تمام قیود کے ساتھ وہ مدرسوں کو کھولیں، اسکولوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھا جائے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں کو سکھلاتے تھے، اسی طرح عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے انہیں دین سکھلایا کرتے تھے۔ اس وقت یہی تعلیم تھی، تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، مرد عید کی نماز کے اندر ہزاروں ہیں اور ہزاروں عورتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دین ان کو سکھلایا مردوں کو، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو پھر دین کی تعلیم دی اور سکھلایا۔ اس لیے دین دنیا کا اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو ہٹا دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے۔ مولانا صاحب، دین کی تعلیم تو چلیں ٹھیک، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں، یہ بات آپ نے کہی بھی ہے، تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہے وہ تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فائٹر جیٹ اڑانے، ان کو تعلیم تو دو پہلے۔ میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو، تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے، تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں۔ اب مان لیجئے بینک کا مسئلہ ہے، میرے پیسے بینک کے اندر ہیں، میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں، اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے کیا۔ آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیے مثال کے طریقے پر، وہاں عورتیں بیٹھیں، عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں۔ مطلب یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا، کیوں ایک عورت آدمی کے سامنے نہیں جا سکتی؟ نہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے، اب ورنہ تو اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے حیائی بڑھے گی۔ وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختلاط یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو۔ اس سے بچا کر کے امن و امان، عفت و پاک دامنی بہت بڑا میدان ہے۔ آپ لڑکیوں کو سکھائیے، لڑکیوں کے لیے الگ کاؤنٹر طرح طرح کے بنائیے، وہاں لڑکیاں بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹھی رہیں، یہ جائیں جا کر کے ان سے بات کریں۔ اس لوگ کہتے ہیں روڑھی وادی سوچ ہے، یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے، آج دنیا بدل چکی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ اخبارات کو پڑھیے، روزانہ بچیوں کے ناموس لٹتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ امن و امان کو اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو آپ کو عفت و پاک دامنی اور حیا اور شرم کے اندر درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہوگی، ورنہ اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی۔ اور پھر انہی باتوں کو لوگ آگے کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھر اسلام کو خراب روشنی میں دکھایا جاتا ہے کہ مہیلاؤں کو دبایا جاتا ہے، اسلام مہیلاؤں کے حق مارے جاتے ہیں۔ نا، یہ حق مہیلا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گود میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ مہیلا کا حق یہ ہے کہ وہ مہیلا رہتے ہوئے اپنی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آباد کرے، یہ ہے مہیلا صاحب۔ لیکن یہ ساری پابندیاں اور سارے نیم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی ہیں؟ نہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مردوں کے لیے نیم ہے کہ چلو تو آنکھ نیچی کر کے چلو، کسی اجنبی عورت کے منہ کی طرف مت دیکھو، بات کرو تو اجنبی عورت سے بات مت کرو، حیا اور شرم کے ساتھ بات کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ صرف عورت کے لیے؟ یہی چیز ہے، کیا عورتوں کے لیے تو کوئی قانون بنا دیا گیا یا مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا؟ عورتوں کو اس کا پابند نہیں کیا، عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورت کے لیے تو یہ بنا دیا گیا کہ وہ چاہے ننگی رہے، چاہے جیسا لباس پہن کر کے نکلے، مگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی عزت و آبرو کس طرح لوٹے گی اور کیسے اسے پھندا دے کر کے جان سے مار دیا جائے گا، اس کی کوئی خیال نہیں ہے۔ مردوں کو اس کا پابند نہیں بنا ہے، اسلام دونوں کو کہتا ہے عورت چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، مرد چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، اس پردے کے ساتھ چلے کہ اس کا حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ آج تو بے محابہ عورت ننگی ہو کر کے، ننگا لباس پہن کر کے نکلتی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، سینے کے
उभार और पस्ती लोगों के सामने है, चेहरे के ऊपर लिपस्टिक लगा करके औरत निकलती है, तो ये बताइए कि फितना कैसे खड़ा नहीं होगा। इस्लाम इसका मुखालिफ है। जब घर से निकलो पर्दा करके निकलो, हुस्न जमाल के साथ ना अपने शौहर के सामने अपने घर में हुस्न जमाल को जाहिर करो, लेकिन दूसरे अजनबी के सामने अपने हुस्न जमाल को जाहिर, ये इस्लाम का, और हिंदू भी इसी को मानता था। आज के माहौल के अंदर मुझे याद है अपने बचपन के अंदर कोई हिंदू औरत घर से बगैर घूंघट के नहीं निकल सकती थी। आज तो कोई तसव्वुर ही नहीं घूंघट का। वो क्या चीज थी? उनके यहाँ हया और शर्म की कीमत थी। आज शर्म हया की कीमत ही नहीं है। मौलाना साहब, यहाँ इस पर मेरी आपकी सोच में भी फर्क हो सकता है कि अब कोई महिला जो है अगर वो मॉडर्न परिधान पहनकर निकल रही तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो नंगी निकल रही है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बेहयाई कर रही है। कोई न करे, लेकिन आमतौर के ऊपर होता तो यही है। आमतौर के ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से बेहुरमती होती है। ये तो अब उसका, अब मैं वही आपसे कह रहा था कि सारे नियम कायदे हमने औरत के लिए बना दिए। अब वो जीन्स नहीं पहन सकती, ये बताइए, वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन, अब वेस्टर्न ड्रेस नहीं, आपने तो कहा वो साड़ी नहीं पहन सकती, पेट दिख रहा है तो साड़ी नहीं पहन सकती। नहीं, सब कुछ पहने, अपने शौहर के लिए पहने, सिर्फ शौहर अपने माँ बाप के लिए के सामने पहने। बच्ची है अपने माँ बाप के साथ रहे, लेकिन अजनबी मर्द के सामने रहेगी तो फितना और फसाद तो पैदा ही होगा। ये बताइए कैसे पैदा नहीं होगा? ये तो उस मर्द की तालीम और तरबियत पर निर्भर करता है। नहीं, अगर उसकी सोच ऐसी होगी, अच्छा, बताइए, तो उसकी सोच बदलनी चाहिए। ये बताइए कई मर्द और कई जवान ऐसे होंगे जिनकी सही होगी? ये बताइए, आप कर सकते हैं? कसम खा के कह सकते हैं? स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले आज के लड़के कई निकलेंगे जिनकी सोच और समझ सही होगी? आप नहीं कह सकते ये बात। वहीं तो फसाद पैदा होता है, वहीं तो इज्जत और नामूस लुटता है, वहीं तो माँ बाप कुएं में के अंदर डूब करके मरते हैं, वहीं तो जहर खा करके औरत मरती है या मर्द मरते हैं। कैसे हो सकती है ये बात? अपनी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी औरत की खुद है कि वो पर्दा करके चले, लेकिन इज्जत आबरू पर दाग लगाने वाला वो जो मर्द है वो चौड़ा होकर घूमे। नहीं, मैंने यही बात कही कि मर्द को भी पाबंद बनाना चाहिए। आपने मर्द को पाबंद नहीं बनाया है। इस्लाम ने जो कानून बनाए हैं उसके अंदर मर्द को भी पाबंद बनाया, औरत को भी पाबंद बनाया। मौलाना साहब, बहुत देर हो जाएगी, बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं। आखिर में, क्योंकि आपकी बात को सुनते और मानने वाले लोग बहुत हैं, और जमीयत के ही नहीं मौलाना साहब, देवबंद के भी जो है, मैं क्या कहूँ, प्रिंसिपल कहूँ, हेड कहूँ आपको, जो देवबंद के। अब देवबंद को तो विश्व हिंदू परिषद के जो सदर थे उनका जो आया था अभी अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, उन्होंने देवबंद के बारे में तो ये कह दिया कि सबसे बड़ा दहशतगर्दी का अड्डा देवबंद है। मैं कहता हूँ भाई, देवबंद को क्या कहते हो? देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, आके पढ़ो तो देखो तो। मैं देवबंदी हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ? महमूद देवबंदी है, महमूद मदनी क्या दहशतगर्द है वो? ये क्या बात कह दी कि देवबंद दहशतगर्दी का? देवबंद ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, 9-10 साल जेल के अंदर हैं। कोई माई का लाल बताए तो माल्टा की जेल के अंदर 4 साल जाकर के कैद रहे हैं। किस लिए रहे हैं? दहशतगर्दी के इल्जाम में रहे हैं। बताइए भाई, देवबंद के लोग मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सर से कफन बांध करके निकले हैं और 9-10 साल जेल, माल्टा की जेल में पकड़ करके भेज दिया गया वहां। आप ये कहें कि वो देवबंद जहां के वो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले थे वो दहशतगर्दी का अड्डा है सारी दुनिया के अंदर? मैं समझता हूं आप फिर कहेंगे कि जहालत की बात कर रहा है। मैं कहता हूं नहीं जानते। इतनी बातें जो निकल करके हम पढ़ते हैं, जो अखबारों वगैरह में छपती हैं, उससे ये पता चलता है कि कई जगह, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे कहीं और, बहुत सारी ऐसी लोग और तंजीमें जो कि अतिवादी हैं या दहशतगर्दी से जुड़ी हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को रूट जो देती हैं, जो रूट दिखता है वो देवबंद में नजर आता है। कैसी क्या कहने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देवबंद में, हमारे यहां देवबंद में सहारनपुर के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, नहीं, लेकिन ऐसे कई लोग जो पकड़े जाते हैं आइडियोलॉजिकली, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो देवबंद में पाई जाती है। ये कैसे आप कहते हैं कि उनकी जड़ें देवबंद पर? बताइए। लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि क्या बात, ये कोई चीज है जो वो बताते हैं? आप तो देखिए कि देवबंद से कहां से जुड़े हुए हैं वो दहशतगर्दी करने वाले। आप बताइए, ये क्या बात है कि कोई कहता है जो पुलिस कहलवाती है वो कहता है? आप मेरी बात को समझें। जब पकड़ने के बाद पुलिस जो कहलवाती है वो कहता है, और जहां दस्तखत कराती है वहां दस्तखत करता है आदमी।
یہ کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کے اوپر آپ ساری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہیں؟ ارے بابا، ہندوستان میں دیوبند ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیج دیجیے، آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے، جا کر کے دیکھیے۔ جب وہ افغانستان کا مسئلہ ہوا اور روس اس دلدل میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا، ساری دنیا کے اندر شور مچا کہ بھئی طالبان 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 کون ہے؟ دیوبندی تو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، فرانس، ان کے آدمی سفارت خانے سے چھپ چھپ کر کے آئے، ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے اور رات میں 12 بجے ایک ایک کمرے میں جا کر کے دیکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، یہ اس کے چلانے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ لاٹھی ڈنڈا، ارے بھائی لاٹھی ڈنڈا کیا، کتے کو مارنے کے لیے بھی ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے کوئی، وہ ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، علاوہ اس کے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں۔ اور میں کہتا ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھر نہیں، ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر کے دیکھو دیوبند کو، کمروں میں گھس کر کے دیکھو، رات میں دیکھو، دن میں دیکھو، یہ دیکھو کہاں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی تعلیم ہے، مگر ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہی ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں، یہی بڑی بڑی انجمنوں کے اور جماعتوں کے صدر کہہ رہے ہیں، یہی سیکریٹری کہہ رہے ہیں، دہشت گردی کا اڈا ہے دہشت گردی۔ ارے بابا، ریلوں کو آگ تمہارے لوگ لگائیں، جو تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، ریلوں کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان کو آگ لگا دیں۔ یہ بتاؤ کہ مولویوں نے کبھی کسی بس کو آگ لگائی ہو، کبھی نکل کر کے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا، ہاں ہم دہشت گرد۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ آج کل جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو آپ ہی کی طرح یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند دہشت گرد۔ ارے بابا، وہاں تو جو چاہے پولیس وہ لکھوا لے اور جس چیز پر چاہے دستخط کرا دے، اس سے کیا یہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ مولانا صاحب، آخر میں انت میں آپ جو کیول بھارت کے پرسپیکٹو میں بھارت کے مسلمانوں کو کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں اور بھارت کے باقی لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا رکھیں جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچیں، جو اپنے مذہب کے اوپر کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا، اگر وہ صحیح مذہب ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کرے، اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی، جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا، میری یہ تعلیم ہے اور میرا یہی چاہنا ہے، اور یہ جمعیت علماء کی تلقین ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور یہی